उठो सबरीना, उठो, तुम पागल हो गई हो जो इस वक्त सो रही हो। तुम्हें पता है कि हम गांव के लिए निकलना है। चलो उठो, जल्दी करो। ये राबिया बेगम थी जिन्होंने अपनी बेटी सबरीना को यूं बिस्तर में मुंह छुपाते हुए सोते देखा तो फौरन से उसके ऊपर से चादर खींच ली। क्या हो गया अम्मी जान आपको? हम बाद में भी तो निकल सकते थे। एंड फजर के वक्त निकलना कहाँ की अक्लमंदी है? एक तो हवेली वालों को भी सुकून नहीं है। अभी मेरे एग्जाम खत्म नहीं हुए, इन्होंने हंगामा रख दिए। मुझे नहीं जाना, मैंने आपको पहले भी कहा। मैं गांव की बेटी शादियों में क्या करूंगी जाकर? से दोबारा से चादर अपने ऊपर तान ली और अपनी माँ से कहने लगी। इसी दौरान बाहर मौजूद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। राबिया बेगम इस पर बरस पड़ी। फौरन से इसे खींचकर बिस्तर से उतारा और गुसल खाने में धक्का दिया। मैं जा रही हूँ, बाहर गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 10 मिनट के अंदर पहुंचो, समझी? राबिया की बेगम ने इसे ऑर्डर देते हुए कहा और फौरन से बाहर की जानिब निकल गई। क्या मुसीबत है, बंदा सुबह सुबह सोए भी ना, बस गाँव के सैर को निकल जाए। अम्मी भी ना बस अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए इसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बाल समेटे और बाहर की जानिब निकल गई। वो नीले रंग की शलवार कमीज में बबलूज थी। सफेद रंग का दुपट्टा इसने सीने पर फैलाए रखा। आप कौन है? इसने अपने घर के पास खड़ी गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े हैंडसम से नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। फौरन से पूछ बैठी, इसे पहले कि वो नौजवान इसे जवाब देता, जिसके बाल सलीके से सर पर जमे हुए थे, चेहरे पर तराशीदा दाढ़ी और ऊंचा लंबा कद, इस पर खूबसूरत सा शलवार कमीज और वेस्टकोट, वो कोई हीरो लग रहा था। सबरीना चंद लम्हे से देख कर रह गई। इतना हैंडसम ड्राइवर हवेली वालों ने भेजा है। इसने मेरी माँ के कान में सरगोशी की जो बाकायदा तौर पर वहां खड़े इस ड्राइवर ने भी सुनी। आहिस्ता बोलो बेशरम लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ड्राइवर ने ये सब कुछ सुन लिया है। राबिया बेगम ने इसे डांट दिया। सुन ले तो सुन ले, मैंने तो इसकी तारीफ ही की है कि वो हैंडसम है, कोई बुराई तो ही ना की ना। इसने भी बुरे बुरे मुंह बनाते अपनी माँ से कहा और शीशे से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे गाड़ी शहर की हदूद छोड़कर गांव की हदूद में दाखिल होने लगी, वहां की हरियाली देख इसकी आंखों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये गांव तो काफी अच्छा है, मैं तो समझी बस यहाँ खाली रेत ही रेत होगी, लेकिन यहाँ तो काफी हरियाली है। अच्छा चलो है, अच्छा है, वक्त गुजरेगा, वरना मैंने तो सोचा था कि गांव की बोरिंग शादी में मेरा क्या काम। एक बार फिर से इसने बुलंद आवाज से कहा तो ड्राइवर बेख्तियार खंकारने लगा। जी मैडम, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, शायद आपको ही कोई गलत फहमी हुई है, और यहाँ की शादियां भी बहुत अच्छी होती हैं, पेंडू किस्म की नहीं होती जैसे आपने सोचा हुआ। जब इसने ड्राइवर को जवाब देते सुना तो इसके सर पर बिजली गिरी। गोया ये बोलता भी है, वरना जितना सफर कटा था इसमें तो वो चुपचाप ड्राइविंग करता रहा और कुछ भी ना कहा। वैसे तो मैं एक बात कहूँ, मैंने जो अभी यहाँ गांव वाले और इनकी शान में जो अल्फाज कहे हैं, तुम जाकर अपने वफादार मालिकों को मत बता देना, समझे? तुम इसके तेवर एकदम से बदल गए और इसे अपनी माँ की मौजूदगी में ड्राइवर से एक बार फिर से एक ऐसी बात कही कि राबिया बेगम सर पीट कर रह गई। ड्राइवर का जोरदार कहका बुलंद हुआ। बेफिक्र रहें मैडम, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि जो जो आपने तारीफें की हैं वो भी नहीं पहुँचाऊँगा। ड्राइवर ने गाड़ी में मौजूद बैक व्यू मिरर से दिलचस्पी से सबरीना को देखते हुए कहा तो वो हैरान हुई। ये मुझे लगता है सब कुछ बता देगा और वहाँ जाते ही मेरा ऑपरेशन, जो एक पढ़ी लिखी लड़की का बना हुआ इंप्रेशन, एकदम से ख़राब हो जाएगा। इसे क्या रिश्वत देनी पड़ेगी चुप रहने के लिए? इसने अपनी माँ के कान में एक बार फिर से बाआवाज़ बुलंद सरगोशी की तो राबिया बेगम ने इसे एक तब रसीद की। तुम खुदा के वास्ते चुप ही हो जाओ तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। तुम्हारी कैंची की तरह चलती जबान ने सारा काम खराब किया है। क्या सोचेंगे कि राबिया बेगम ने अपनी बेटी सबरीना की तबीयत ऐसी की है जो सर झाड़ मुंह फाड़ की तरह जिसको चाहे कहने के लिए तैयार हो जाती है। राबिया बेगम के अपने ही दुखड़े थे जो इन्होंने आहिस्ता से सबरीना को समझाया, लेकिन इन दोनों की बातें वहां बैठे हैंडसम से ड्राइवर के कान में पड़ रही थी और वो खूब लुत्फ
खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। गाड़ी पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद एक झटके से रुकी। क्या हुआ भाई, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है? इसने एकदम से ड्राइवर से पूछा तो वो दरवाज़ा खोलकर उतरा, जी नहीं मैडम, वो देखें सामने जो हवेली नज़र आ गई है वही आपकी मंजिल है, वहीं तक बस पैदल चलकर जाना है। इसने हाथ उठाकर इशारे से कहा तो सबरीना ने इसके हाथ के इशारे की सिमत में देखा। वहाँ एक लाल हवेली अपनी पूरी शान से खड़ी इसे अपने अंदर आने की दावत देती दिखाई दी। अरे अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर को बगैर सामान उठाए जाता है देख तो इसे पुकार उठी। क्यों, क्या हुआ मैडम? अब ड्राइवर ने पलट कर इसकी तरफ देखा और अपने सीने पर बाजू लपेट लिए। इसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान बिखरी हुई नजर आने लगी। ऐसे ही अंदर क्यों जा रहे हो? हमारा सामान कौन उतारेगा? मैं इतने सारे सामान को अकेले नहीं उठा सकती। इसने तहक्कुम भरे लहजे में कहा, देखें आपको गलत फहमी हुई है। मैं इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता सबरीना आगे बढ़ गई और मजबूरन इसे गाड़ी से सामान निकालकर अंदर ले आना पड़ा। राबिया के बेगम तो कब की गाड़ी से उतरकर हवेली की जानिब चल पड़ी थी। सबरीना इनके पीछे और इनके पीछे इनका ड्राइवर था जो सामान उठाए मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अरे मेरी प्यारी बेटी आई है। ये सबसे बड़े ताया जान थे, सुहेल अंसारी, जिन्होंने आगे बढ़कर सबरीना के सर पर बोसा दिया और इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। सफ़र ठीक रहा बेटी? ये दादी थी जिन्होंने आगे बढ़कर सबरीना को गले से लगाया तो वो इनके इस कदर मोहब्बत भरे अंदाज पर हैरान है कि जी दादी जान, ठीक रहा, बस ड्राइवर हमारा सामान लेकर ही आ रहा है। इसने इशारा किया तो दादी और ताया जान ने अचंभे से एक दूसरे की जानिब देखा। ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर बेटा? हमने तो किसी ड्राइवर को नहीं भेजा था। इन्होंने हैरानी से ब्रीना से पूछा तो राबिया बेगम बोल पड़ी, जी आप लोगों को गलत फहमी हुई है, आपने ड्राइवर ही तो भेजा है, वही तो हमें आपकी गाड़ी में लेकर यहाँ तक आया है। इन दोनों माँ बेटी ने मासूमियत से कहा तो ताया जान के साथ साथ वहाँ खड़ी ताई जान, दादी और चाची जान भी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, आप सब यूं क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछने लगी। नहीं बेटा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि ज़रा सी गलत फहमी तो हुई है। ताई जान ने आगे बढ़कर इसे प्यार किया और इसे लेकर हवेली के अंदर कमरे की जानिब ले जाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। इसने मुड़कर देखा तो वही ड्राइवर अंदर दाखिल होकर सामान रखने लगा। अरे जवार, तुम ये सब क्यों उठाया? तुम ड्राइवर से कह देते। दादी की आवाज़ सुनते ही वो पूरी तरह इनकी तरफ मुड़ गई और सर से लेकर पैर तक सामने खड़े ड्राइवर को देखने लगी जिसे दादी ने अभी अभी जवार कह के पुकारा। अरे ये जवार है? इतना बड़ा हो गया, बहुत अरसा पहले देखा, पहचान ही ना सकी। ड्राइवर ही समझते रहे हम दोनों इसे। बहुत अरसा पहले देखा, पहचान ही नहीं सकी, ड्राइवर ही समझते रहे तुम दोनों। तो इसे राबिया बेगम ने आगे बढ़कर जवार के कंधे थपथपाए और मोहब्बत की तरफ देखा जो इनके सबसे बड़े जेठ यानी सुहेल साहब का बड़ा बेटा था। जी बिल्कुल, मैं जवार ही हूँ। और हाँ, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? इसने राबिया बेगम से नजरें हटाकर सबरीना पर जमाई जो शर्मिंदगी से पानी पानी होने लगी। बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ राबिया, तुम भी आ जाओ और सबरीना तुम भी आ जाओ, तुम दोनों के लिए कमरा तैयार है। कल ही मेरी दोनों बेटियों ने दिल लगाकर तैयार किया ताकि तुम लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए। चच्ची जानी आगे बढ़कर इन दोनों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इनके कमरे की जानिब रहनुमाई की, इसलिए कह रही थी कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। लेकिन नहीं, अब वो क्या सोचेगा, बल्कि वो सबको बता देगा। अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? राबिया बेगम अजीब सी परेशानी का शिकार थी। मुझे क्या पता था कि वो घना मीसना होगा। इसे अपनी जुबान से एक बार भी नहीं बोला कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि इस हवेली का सबसे बड़ा वारिस जवार अंसारी है। नवीना को भी रह रह के इस पर गुस्सा आने लगा। अब दोनों अभी तक जाग रही हैं, अभी तक आराम नहीं किया? ताईजान अंदर दाखिल हुई और इन दोनों को बातें करता देख फौरन से पूछ बैठी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, हमने जितना आराम करना था कर लिया, अब हम थोड़ा बाहर आप सबके साथ बैठकर बातें करना चाहती हैं। राबिया बेगम ने अपनी बड़ी सी चादर ओढ़ी और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। हवेली के मरकजी हाल में मेहंदी का सारा सामान लाया गया और सजावट की जा रही थी। सबरीना ने वहाँ लड़कियों वाले कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इसे चची जान ने ही बताया था कि वहाँ इसकी सारी कजन्स बैठी मजाक मस्ती कर रही हैं, तुम्हें भी अगर वहाँ जाना है तो चली जाओ।
السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے جھجکتے ہوئے سلام کیا تو سب کی نظریں اس پر اٹھی۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ کورس میں جواب دیا۔ ہائے اللہ، سچی سبرینا آپ بھی کتنی پیاری ہیں آپ۔ یہ چچی جان کی سب سے چھوٹی بیٹی نائلہ تھی، جس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو اس کی بے تکلفی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران رہ گئی۔ ارے ارے سبرینا کو اندر تو آنے دو، یہ کس کو پہچانتی نہیں، پہلے پہچان تو کروا لو، اس کے بعد تم اپنی محبت جتانا۔ یہ شمائلہ تھی، جس کی شادی میں شرکت کے لیے وہ وہاں آئی تھی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں، آپ سب اپنا تعارف کروائیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے ان سب سے کہا تو وہاں موجود اس کی 6 کی 6 کزنیں اپنا تعارف کروانے لگی۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو سبرینا نے باری باری سب سے ہاتھ ملایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے ان سب سے کہا تو وہ سب خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے ہمیں تو لگا تھا کہ آپ یہاں شادی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ میں نے سنا کہ شہر کے اکثر لوگ تو گاؤں کی شادیوں کو پینڈو کہتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گی۔ یہ زارا تھی، جس نے اسے دیکھ کر تقریباً تن سے کہا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اسے لگا کہ شاید زبان نے اس کی ساری گفتگو ان سے بیان کر دیا، تبھی زارا نے اس سے اس طرح کی بات کہی۔ انفیکٹ مجھے تو گاؤں کی شادیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے، بہت سی رسومات ہوتی ہیں یہاں، تو وہ سب بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی اور پھر باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ ان سب کے چہرے پر سادگی سی تھی، البتہ زارا اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں آ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جلدی سے حال میں اور کچھ شادی کا ہنگامہ تو شروع کرو۔ سجاوٹ ہو رہی ہے، ذرا تم سجاوٹ کو دیکھ لو، اور باقی تم لوگ آؤ نیچے، کچھ ڈھول بجاؤ، لگے تو صحیح کہ شادی کا سماں ہے۔ چچی جان نے اندر آتے ان سب سے کہا تو وہ لوگ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سبرینا نے تم بھی آؤ نا، مہندی لگائیں گے، تمہیں مہندی لگانے کا شوق ہے نا؟ سارا نے اسے کہا تو مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے سنا ہے شہر کی لڑکیوں کو مہندی کی بو سے الرجی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ زارا نے ایک بار پھر سے اسے طنز کیا تو اس دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لڑکی اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے مہندی پسند ہے اور میں اکثر وہاں لگاتی رہتی ہوں کہ کسی نے غلط افواہ پھیلائی ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کی بات کی نفی کی تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی آئی۔ رکو سبرینا، یہ امینا تھی، جو اس گھر کی سب سے بڑی اور شادی شدہ بیٹی تھی۔ جی کہیں امینا باجی، اس نے محبت سے اسے مخاطب ہو کر جواب دیا۔ تم زارا کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ایسی ہی ہے، تم اس کی بات کو نظر انداز کرنا۔ انہوں نے سبرینا کا اترا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ زارا کی باتوں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں امینا آپی، میں سمجھتی ہوں شاید اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی۔ سبرینا نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ہوتا، چلو آ جاؤ، ہم باہر بیٹھ کر مہندی کے گیت گاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، تم بھی انجوائے کرو گی، یاد کرو گی اس گاؤں کی شادی کو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ہال میں لے آئی۔ وہ جیسے ہی ہال میں پہنچی تو وہاں اس کی نظر زوار پر پڑی، جو اسٹول پر چڑھ کر ہال کی ایک طرف کو پھولوں سے سجانے میں مصروف تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آؤ نا سبرینا بیٹم، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ آ جاؤ، چلو جلدی سے یہاں بیٹھو سب کے ساتھ، تم ہماری مہمان اور مہمانوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ چچی جان سے وہیں کھڑے ہوتے دیکھا تو اسے آواز دے ڈالی۔ چچی جان کی آواز کے تعاقب میں زوار نے بھی وہاں چوکھٹ کے پاس کھڑی سبرینا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر پھولوں سے حویلی سجانے میں مصروف ہو گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم سبرینا۔ وہ جو وہاں بیٹھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں بجنے والے ڈھول کے تاب پر تالیاں بجانے میں مصروف تھی کہ ایک دم سے اس کے برابر میں کوئی دھپ سے آ کر بیٹھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اچھل پڑی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں میرے برابر میں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ لڑکیوں کا جھرمٹ ہے، وہ اکیلا لڑکا شلوار قمیض میں مبلوس اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تو وہ غصے سے اسے کہنے لگی، تم پھر پہنچ گئے میری بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے؟ تمہیں منع بھی کیا تھا اسے تنگ مت کرنا ورنہ گھبرا جائے گی۔ کلثوم چاچی نے اپنے چھوٹے بیٹے آغا کا نام لے کر کہا تو سبرینا حیرانی سے اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ آغا، یہ تم ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، اوپر سے مجھے ڈرا بھی رہے ہو میری تعریف کر کے۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک تھپ اس کی کمر پر رسید کی
میں آپ کو یاد تو ہوں، ورنہ صبرینا آپی آپ نے تو مجھے بھلا ہی دینا تھا۔ آغا بھی اس کی بات پر ہنس پڑا۔ شکر ہے کوئی تو یاد ہے تمہیں، ورنہ جب سے یہاں آئی ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئی سرے سے سب سے مل رہی ہو، سب کو بھول بیٹھی ہو۔ زارا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ایک بار پھر سے صبرینا پر طنز کیا تو ہنستے ہنستے اس کے چہرے پر سے ہنسی غائب ہو گئی اور وہ اداسی سے زارا کو دیکھنے لگی۔ زوال نے جیسے ہی مڑ کر صبرینا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی اور غمی کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ سکون سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے زوال بھائی، ذرا دھیان سے، کہیں اور مشغول ہو اور پاؤں کہیں اور رکھ رہے ہو، سٹول سے کہیں گر ہی نہ جاؤ، پھر شادی میں انجوائے نہ کر سکو اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہو۔ اس لیے ذرا اپنی نظر سنبھالو اور دھیان سے سٹول سے نیچے پدھارو۔ آغا نے اپنے سب سے بڑے کزن زوال کی چوری پکڑتے ہوئے کہا تو وہ خجل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مس زارا، آپ نے شادی کے سلسلے میں ابھی تک اپنی جاب سے چھٹی نہیں لی؟ آغا کی توپوں کا رخ اب زارا کی طرف ہو گیا۔ ہیں ابھی آپ کب سے جاب کرتی ہیں؟ ہمیں بتایا تک نہیں۔ نائلہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آغا پاگل ہو گیا ہے، میں کوئی جاب نہیں کرتی ہوں، بھلا میں کون سی جاب کر رہی ہوں، سارا دن تو گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے آغا کی طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ کمال ہے، گھر میں بیٹھ کر دوسروں کی ٹانگ کھینچتی رہتی ہیں، کمال انداز سے طنز کرتی رہتی ہیں، بلکہ طنزیہ گفتگو میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ میں کوئی جاب نہیں کرتی۔ دراصل ابھی آپ نے اپنی جاب جاری رکھی تو مجھے لگا شاید آپ کو چھٹی ہی نہیں ملی ہے۔ آغا کی بات سنتے ہی سب سے پہلا کہکا جو سنائی دیا وہ نائلہ کا ہی تھا۔ شٹ اپ آغا، بس کچھ بھی بولتے رہتے ہو۔ وہ خجل سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صبرینا کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے چھپا لیا۔ اور زوال بھائی، اگر سجاوٹ ہو گئی ہے تو جائیں جا کر باہر کام دیکھیں، یہاں کیوں بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہیں؟ اب اس کی توپوں کا رخ زوال کی طرف ہو گیا۔ زوال نے ایک دم سے آنکھیں نکال کر اسے گھورا اور اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ مجھ پر بھی کوئی دھاوا بولنے سے بہتر ہے تم چپ رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا بھی راز یہاں کھول دوں گا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کیا تو آغا نے اپنے کان پکڑ لیے اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ چلو اب لڑکو جاؤ یہاں سے، یہ لڑکیوں کی محفل، یہاں لڑکوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ مہندی والی ابھی آتی ہی ہوگی، اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو تم دونوں کو بھی پکڑ کر مہندی ہی لگوا دوں گی اور پھر مجبوراً تم دونوں کی بھی شادی کرنی پڑے گی۔ یہ زرینہ چاچی تھی جنہوں نے آغا کے کان پکڑتے ہوئے اسے کہا تو وہ وہیں پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ اگر یہ سزا ملنی ہے تو مجھے یہ سزا دل و جان سے قبول ہے، میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک مجھے سزا نہیں مل جاتی۔ آغا کی بات سنتے ہوئے پورے حال میں کہہ گونج اٹھا۔ دیکھ رہے ہیں نا امی کیسی باتیں کر رہا ہے یہ، ابھی چھٹانگ بھر کا ہے اور ابھی سے اسے بہو لانے کی پڑی ہے۔ قسم چچی نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو فوراً سے اپنی ساس کو اس کی شکایت لگانے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا، پہلے میرے زوال کی شادی ہوگی، اس کے بعد آغا کی باری آ جائے گی، اس میں کیا ہو گیا؟ دادی جان نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کی نظر ہی اتار ڈالی جو اس وقت معصومیت کا پیکر بنے بے انتہا شاطر دکھائی دے رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں بدلے ہو آغا، پہلے کی طرح شرارتی ہی ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلے آئی تھی تب بھی تم ایسے ہی تھے، شرارتی سے، اور اب بھی ایسے ہی ہو۔ صبرینا نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تو آغا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہونے والے انداز میں آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگا۔ اب اگر یہاں موجود اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں میری تعریف کریں گی تو خوش تو ہونا ہی ہے نا؟ آغا نے ہنستے ہوئے کہا تو چچی جان سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھاگو بھاگو یہاں سے، ورنہ تم ہوگے اور تمہاری امی کی چپل ہوگی جو تمہاری نشانہ لینے ہی والی ہیں۔ زوال نے اسے خبردار کیا تو چچی جان نے اپنا ہاتھ اپنے پیروں تک لے جانے سے روک دیا اور اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ صبرینا بھی یہاں سے جاتے ہی بنی، سزا تو ملی نہ، خواب خواب ہی رہ گیا۔ امی نے جھوٹی تسلی ہی دی، چلو کسی دن یہ جھوٹی تسلی بھی کام آ ہی جائے گی اور ہماری بھی شادی ہو جائے گی۔ ہے بھئی اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، ہماری یہاں دال نہیں گلنے والی۔
آغا نے انتہائی افسوس سے منہ بناتے ہوئے کہا تو زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ چلو لڑکیوں، اب پھر کبھی ملیں گے، میری قسمت میں تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ ہائے، کوئی ایک بھی نہیں، اس نے اپنا سر پیٹ پیٹ کر کہا تو وہاں قہقہ بلند ہوا۔ سب لوگوں کے چہرے پر ہنسی بکھر گئی۔ آغا نے چند ہی لمحوں میں محفل میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ البتہ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ موجود نہ تھی، سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ یہاں کوئی فارغ ہے؟ پلیز میری کوئی شرٹ استری کر دے امی، کچن میں مصروف ہیں۔ سارے ملازموں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ زوار نے ایک ادا سے اپنے ماتھے کے بال ہٹائے اور وہاں کمرے میں قدم رکھتے ہی کہنے لگا، وہاں صرف سبرینا موجود تھی، باقی سب کہاں ہیں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے سیدھا ہو کر پوچھنے لگا، جی امی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لائیں میں کر دیتی ہوں، ویسے بھی فارغ ہی ہوں۔ سبرینا نے اپنی کتاب سائیڈ پہ رکھی اور فوراً سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لینی چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے شرٹ لیتی، زارا نے اس سے شرٹ لے لی۔ ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ زوار، میں ہوں نا، میں کر دوں گی، تم کیوں اس سے کہہ رہے ہو؟ یہ مہمان ہے، کل کو ہماری شکایت ہی نہ کر دے۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بھی کام کرتی ہوں، حویلی کی طرح وہاں نوکر چاکر نہیں ہیں۔ سبرینا کو بے حد برا لگا۔ زارا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اٹس اوکے، وہ ٹھیک کہتی ہے، تم مہمان ہو زارا، ہے نا، میرا کام کر دے گی، کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ زارا کے رویے کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ نیلے رنگ کی میکسی پہنے اور ہم رنگ جویلری پہن کر وہ بے حد پیاری دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنے بال کھلے چھوڑے اور ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہن کر سہج سہج کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہاں ملازموں کو ہال میں کھڑا ہدایتیں دیتا زوار جیسے ہی مڑا تو سامنے سے آتی سبرینا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ ماشاء اللہ، چشمے بدور! اس کے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے تو اسے اپنی بے خودی پر بے حد حیرانی ہوئی۔ زوار بیٹا ذرا ادھر آنا۔ اس سے پہلے کہ اسے نظر بھر کر دیکھتا، سیڑھیوں کے پاس سے اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً سے سیڑھیاں چڑھ کر ان کے پاس جانے لگا۔ اسی دوران سیڑھیاں اترتی سبرینا کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زوار نے عین وقت پر اسے تھام لیا ورنہ بری طرح سیڑھیوں سے گر جاتی۔ اوئے ہوئے! پاس سے گزرتے آغا نے جب زوار کو سبرینا کو تھامتے دیکھا تو سیٹی مار کر آنکھ دبائی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! زوار نے ایک دم سے سبرینا کے ہاتھ چھوڑ کر آغا کی طرف برہمی سے دیکھا۔ ڈیٹس سو رومانٹک! آغا نے سبرینا کی موجودگی میں زوار کے کان میں کہا جسے سبرینا نے بخوبی سنا۔ میں چلتی ہوں۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی۔ کیا ہے یار آغا، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ زوار نے اس کے کان پکڑے تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ ہو گئے ہیں نا سیریس، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس نے ایک دم سے زوار کو کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ ارے سیدھا اور صاف صاف مطلب ہی ہے، اب آپ انجان بننا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ آغا نے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوار نے اپنے کان کی لو مس لی۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ آغا نے ہنستے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے فلسفے! زوار نے ایک دم سے غصے سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ جتنا بھی خود سے چھپا لیں، آپ کی آنکھوں میں صاف طور پر کچھ دکھائی دے رہا ہے جس سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ آغا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ یار مجھے شادی کافی بورنگ لگ رہی ہے۔ مہندی کی رات ختم ہوتے ہی ہال میں موجود آغا نے نائلہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا تو اسے بورنگ سے دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ نائلہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے جھک کر نائلہ کے کان میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر عمل کرو، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ سبرینا آپی، آپ ہم سب کے لیے چائے بنائیں نا؟ کیا ہو گیا ہے آغا، ملازمہ ہے نا، اس سے کہہ دو بنا دے گی۔ سب کے لیے مہمان ہیں سبرینا، اسے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں آنٹی، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ جو شادی کی رسومات کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، آغا کی فرمائش سنی تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ذرا اچھی سی اور کڑک چائے بنائیے گا، کیوں زوار بھائی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے ایک دم سے پاس بیٹھے زوار کو مخاطب کیا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔
اب آئے گا مزہ نائلہ، تم دیکھنا بہت اچھا سا رومانٹک سا سین دیکھنے کو ملے گا ہمیں یہاں پر۔ اس نے ایک بار پھر سے نائلہ کے کان میں سرخوشی کی، زوار بھائی اپنا موبائل دینا تو مجھے اپنے دوست کو فون کرنا ہے، میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ آغا نے ایک بار پھر سے فرمائش کی، میرا فون کہاں ہے؟ زوار نے ایک دم سے اپنے جیب ٹٹولے تو وہاں فون کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا فون کچن میں دیکھا ہے، تائی جان نے اپنے بیٹے سے کہا تو بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ سبرینا نے دوسری جانب کچن میں سے جیسے ہی سوس پین رکھا تو ایک دم سے چیخ مار کر اچھل پڑی اور دروازے سے اندر آتے داخل ہوتے زوار کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ زوار نے دیکھا کہ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا ہے۔ وہ وہاں پر چولہے کے پاس چھپکلی ہے، بلکہ اس کا پورا خاندان ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اچھا اب رونا تو بند کرے، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن وہ اس سے بالکل چپک کر کھڑی اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تمہاری چیخ سنائی دی، کیا ہوا ہے زوار؟ تائی جان نے اچانک سے اندر آ کے ان دونوں کو اس طرح دیکھا تو فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس چھپکلی دیکھ لی ہے تو سبرینا روئی جا رہی ہے۔ زوار نے اپنی امی کو وضاحت دی اور فوراً سے سبرینا کے کان میں سرگوشی کی، سبرینا مجھے چھوڑیں، یہاں سب آ گئے ہیں، اب مجھے چھوڑیں گی تو میں دیکھوں گا نا چھپکلی کہاں ہے۔ اس کے بعد سن کر وہ ایک دم سے لگ گئی اور تائی جان کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا بہت بورنگ شادی لگ رہی ہے، دیکھا کتنا رومانٹک سین تھا۔ آغا نے کوہنی مار کر نائلہ سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ مان گئی تمہیں بھائی میں تو آغا، یہ ضرور تمہارا کام لگ رہا ہے۔ زوار نے جب اگلی بڑھ کر نکلی چھپکلیوں کو اٹھایا اپنے ہاتھ پر رکھا تو سبرینا ایک بار پھر سے تائی جان کے پیچھے چھپ گئی اور آغا کا کہکا بلند ہوا، نکلی ہی تو ہیں، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بیکار میں اتنی چیخیں ماری، فضول کا سین کریٹ ہوا۔ زہرا نے آگے بڑھ کر زوار کے ہاتھ سے نکلی چھپکلی لے کر ہاتھ میں لہرائی تو سبرینا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے خلاف اتنا زہر اگلتی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، سبرینا کو فوبیا ہوگا۔ زوار نے سبرینا کی سائڈ لی تو زہرا کو آگ سے لگ گئی۔ تم عجیب ہو، کہتے ہو کہ مجھے بہادر اور بے خوف لڑکیاں پسند ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا، تم سبرینا کی سائڈ لے رہے ہو؟ سبرینا کے جاتے ہی اس نے زوار سے کہا۔ اس وقت وہاں کچن میں وہ دونوں ہی موجود تھے۔ تمہیں پتہ نہیں بات کا کیوں بتنگڑ سا بناتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈر رہی تھی، بس اتنی سی بات ہے، کہتے ساتھ ہی وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور زہرا کی سوچ پر افسوس کرنے لگا۔ سبرینا میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی، تم جو چاہتی ہو تمہیں کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ زہرا نے دل بھی دل میں سبرینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی نظر آئی اور خلا میں گھورتی ہوئی دکھائی دی۔ جی میں ٹھیک ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو زوار نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی۔ زہرا کی باتوں کو اگنور کیا کرو، وہ ایسی ہی ہے، تھوڑی کڑوی ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ وہ زہرا کی سائڈ لینے لگا۔ اٹس اوکے، مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک دم سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تم ناراض ہو؟ میں بھلا کس سے کیوں ناراض ہوں گی؟ اس نے منہ پھیلا کر زوار کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم سے جیلس ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرانی سے زوار سے پوچھنے لگی۔ چل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں بیٹھا نہیں، اٹھ کر جانے لگا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ بس زہرا کو کوئی ایک اہم راز پتہ چل گیا ہے، جب وہ تم پر آشکار ہوگا تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تم سے کیوں جیلس ہو رہی ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور لمبے لمبے ڈھک برتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر چلا گیا۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ زوار کے بات کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچان گئی، اس لیے اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ آج رخصتی کا دن تھا، تمام لوگ تیاروں کے نیچے ہال میں جمع ہو گئے تھے کیونکہ حویلی کے باہر کنات لگا کر اہتمام کیا گیا۔ بہت خوبصورت سجاوٹ کی گئی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حویلی کے اندر یہ سجاوٹ کی گئی ہے۔ سجاوٹ دیکھ کر کسی 5 اسٹار ہوٹل کا گمان ہونے لگا۔ وہ مہرون اور سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ نائلہ نے اس کی تعریف کی تو امینا بھی اس کی تائید کی۔ تم بہت خوبصورت ہو سبرینا، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی اپنا دل ہار بیٹھے۔ دلہن بنی شمائلہ نے اس کی تعریف کی تو وہ جھیم سی گئی۔ مجھے بھی یہاں بہت مزہ آتا ہے، میں سمجھتی تھی کہ گاؤں کی شادی اتنی دلچسپ نہیں ہوتی، لیکن پچھلے 3 دن سے میں اپنی زندگی میں جتنا مسکرائی ہوں شاید ہی کبھی اتنا ہنسی ہوں۔
تم سب کا بہت بہت شکریہ، تم سب لوگ بہت اچھے ہو، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو۔ اگلے دن اسے اپنے گھر روانہ ہونا تھا، اس لیے وہ کہنے لگی لڑکیوں آ جاؤ، بارات آ گئی ہے۔ بارات آنے کا شور مچا تو وہ تمام اٹھ کر وہاں جانے لگی، لیکن سبرینا وہیں شمائلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ زوار نظر نہیں آ رہا؟ شمائلہ نے سبرینا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بھی متلاشی نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید ڈھونڈتی، سامنے سے وہ اسے اپنی طرف آتا ہی دکھائی دیا۔ اس نے خود بخود اپنی نظریں جھکا دی۔ وہ کالے شلوار قمیض میں مبلوس آستینے اوپر چڑھائے بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ بھیا، شمائلہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو اسے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے، بڑے بھائی کی طرح اس نے اسے دعا دی کہ شمائلہ نے اسے بے اختیار چھیڑا۔ آپ بھی موقع دینا تاکہ میری شادی کے بعد آپ کو بھی ایسی دعائیں دیں۔ اس نے سبرینا کے سامنے زوار کو کہا تو اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے، اگر کوئی دل و جان سے راضی ہو جائے تو۔ زوار نے جھک کر نظروں کا زاویہ سبرینا کی طرف کیا تو اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ذرا نائلہ کو دیکھوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ زوار اسے اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارتا، وہ کھڑی ہو گئی، نائلہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ فرار کا بہت اچھا راستہ چنا ہے، اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ انجان بنی، تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو، مجھے جواب چاہیے۔ جیسے بھی کل تم نے چلے جانا ہے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ زوار نے ایک دم سے اسے لاجواب کر دیا اور فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ زوار، آؤ نا، چلو بارات کے پاس، تم کیوں اتنے بورنگ ہو گئے ہو، ہر چیز سے الگ تھلگ رہنے لگے ہو۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے بارات کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو جاتے جاتے پلٹ کر سبرینا کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اب چلو بھی۔ زارا نے اسے تقریباً کھینچ کر منظر عام سے ہٹا دیا تو ایک دم سے سبرینا کو ایسا لگا جیسے منظر بالکل پھیکا سا پڑ گیا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں اتنا اداس ہو رہا ہے؟ زوار پاس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا رنگین ہے، اور دور چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ محبت تو نہیں؟ وہ وہیں پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اداسی سے سوچنے لگی۔ نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، تو پھر میرا دل یہاں کیوں لگا؟ ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن دل کہاں مانتا ہے، وہ تو ضدی ہے، اڑ جاتا ہے تو پھر سنبھلتا نہیں۔ شادی کے ہنگاموں میں رات گزر گئی۔ شمائلہ رخصت ہو کر اپنے گھر کو چلی اور وہ تمام لوگ تھکے تھکے اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ صرف دو لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ان میں سے ایک تھی سبرینا اور دوسرا تھا زوار۔ سبرینا کروٹیں بدل رہی تھی اور دوسرا زوار، جو سبرینا کے کمرے کے عین سامنے والے کمرے میں کھڑکی پر کھڑا اس کی بند کھڑکی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اسے 2 دن پہلے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ جب تائی جان نے اسے بلا کر اس کے سامنے یہ بات کہی تو پہلے تو خوب حیران ہوا اور پھر اب سنجید سے ان کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ بیٹا، شمائلہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے تمہاری شادی کرنی ہے۔ تمہارے سامنے 2 لڑکیاں رکھ رہی ہوں، ایک سبرینا ہے جو تمہاری رابعہ چاچی کی بیٹی ہے، اور دوسری زارا جو زرینہ چاچی کی بیٹی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں تم سے جواب طلب کروں گی، تمہیں جو پسند ہو مجھے بتا دینا، میں اسی سے تمہارا رشتہ دیکھ کر دوں گی، اور اس بات کو بھی فی الحال خود تک ہی رکھنا۔ لیکن ہاں، شادی کے بعد مجھے جواب ضرور چاہیے۔ اگر تم نے مجھے جواب نہ دیا تو پھر میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ زوار کو ایک دم سے اپنی ماں کی بات یاد آئی تو وہ خود بخود مسکرا دیا۔ شادی سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی کسی سے اتنی شدت سے محبت کروں گا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بغیر مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ بھلا اتنے دنوں میں یہ مجھے کیا ہو گیا؟ خود کلامی کرتے ہوئے کھڑکی میں چاند کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اسے لگا کوئی اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں زوار بھائی؟ آپ کا چاند تو سامنے موجود کمرے میں سو رہا ہے، اب بھلا کون سے چاند سے مخاطب ہے؟ آغا نے ایک دم سے اپنی انٹری ماری تو زوار کی بات سمجھ کر مسکراہٹ آ گئی، سمٹ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہنے کیا چاہتے ہو؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے گھورا۔ پہلے تو آپ یہ سخت امیوں کی طرح مجھے گھورنا بند کرے۔ آئی سمجھ؟ مجھے تو لگا کہ آپ شمائلہ کی رخصتی کے بنا پر
اللہ دیکھ کر جاگ رہے ہیں۔ بڑی بہن جو تھی رخصت ہو گئی تو اس کی یاد آ رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مانی خیز نگاہوں سے مسکراتے ہوئے اس نے زوار کی طرف دیکھا تو اس کا کان پکڑ کے کھینچنے لگا۔ خبردار کسی سے کچھ بھی کہا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اوکے میری سخت امی، لیکن ویسے ہوا کیا ہے؟ آغا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے دیکھا تو زوار کا کہکہ بلند ہوا۔ اس گھر میں تم سے زیادہ بڑی فلم کوئی اور موجود نہیں ہے۔ دیکھا دیکھا مان لیا نا، پھر کپل شرما کا برابر تو ہوں نا کوئی کامیڈی میں۔ آغا نے ایک دم سے اپنے کالر جھاڑے، چل نکل بڑھایا کپل شرما کا جانشین۔ زوار نے ایک دم سے اس کی نقل اتاری تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اور پھر ان دونوں کے کہکے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی ناشتے کی میز پر پہنچا تو اس کی نظر آغا پر پڑی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زوار نے اسے پوچھا اور پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ اسے سبرینا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں نائلہ، زارا، سارا ایک ساتھ بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھی۔ مجھے تو میرے ہاسٹل والوں نے یاد کر لیا ہے، کہتے ہیں آغا جلدی سے اب آ جاؤ، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ شوخیاں نہ ماریں، اب ایک ایسی خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس سن کر آپ کے منہ پر بھی میری طرح 12 بج جائیں گے۔ اچھا، ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے آغا سے پوچھا تو آغا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ خبر یہ ہے کہ میڈم سبرینا آج صبح ہی 8 بجے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ خبر سنتے ہی زوار کو اچھو لگ گیا۔ بس بس، اب اتنا زیادہ مجنوں بننے کی کوشش مت کریں، یہاں سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن زوار کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اچانک کیوں چلی گئی؟ اس نے پانی پینے کے بعد آغا سے پوچھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے 12 بجنے لگے۔ کوئی بات نہیں، واپس بھی آ جائیں گی، فکر کس بات کی ہے؟ آغا نے لاپرواہی سے کہہ کر توجہ ناشتے پر مرکوز کر دی۔ بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ، ابھی تو آئے ہو اور ابھی کر کے جا رہے ہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، بالکل اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تائی جان نے اپنے اکلوتے سپوت کو یوں جاتے دیکھا تو فوراً سے ٹوکا، لیکن وہ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دے۔ جانے دیں تائی جان، اب جب تک ان کے دل سے روگ نہیں ہٹے گا یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تم چپ کرو گے یا نہیں؟ زوار نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہتے ایک دم سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اچھا بس، آئندہ کے لیے اپنی زبان سی دوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آغا نے منہ بسوڑا۔ کیا بات ہے زوار، بہت پریشان لگ رہی ہو، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کیا، یا زمینوں میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ تائی جان نے اسے پریشان دیکھا تو فوراً سے اس کے پیچھے ہو لی۔ بس تھوڑا سا درد ہے امی جان، سر، اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے کہہ کر اپنی ماں کو ٹالنا چاہا۔ سچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ انہوں نے جاتے جاتے ایک بار پھر سے مڑ کر اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بات سنیں امی۔ اس سے پہلے کہ اس کی امی کمرے سے نکلتی اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ یہ رابعہ چچی اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے پوچھنے لگا۔ بیٹا تمہارے چچا رشید بھائی کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے فوراً سے انہیں آنے کا کہا۔ ہم سب کو مل کر بھی ان کے گھر جانا چاہیے، ان کی طبیعت پوچھنی چاہیے، لیکن یہ شادی کا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ ویسے آج تمہاری بہن آنے والی ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایک ہفتے بعد جا کر انہیں دیکھ لیں گے۔ تائی جان نے تفصیل سے بتایا تو اس نے ایک دم سے اپنی ماں سے رشید چچا کا نمبر لے لیا۔ آپ مجھے نمبر دے دیں، میں ان سے فون پر طبیعت پوچھ لوں گا۔ انہیں بہت برا لگا کہ ہم میں سے کوئی ان کی طبیعت تک نہیں پوچھ سکا۔ زوار نے ایک دم سے کہا تو تائی جان نے اسے اپنا موبائل دے دیا۔ ہیلو، نمبر ملاتے ہوئے اس نے جیسے ہی ہیلو کہا تو اس کی دھڑکنیں ایک دم سے جیسے رک سی گئی۔ السلام علیکم، سامنے سے سبرینا کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، چچا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بغیر کسی تحمید کے فوراً سے چچا جان کی طبیعت پوچھنی چاہی۔ وہ اس وقت سو رہے ہیں، ان کا موبائل میرے پاس ہے، اس نے اداس لہجے میں اس سے کہا، اور پھر کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تم اس طرح اچانک چلی گئی، الوداع بھی نہ کہا، نہ میری بات کا جواب دیا۔ سبرینا نے اب تک فون نہ کاٹا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شکوہ کر ڈالا۔ بعض سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہوتے، میرا آپ کا ملن نہ ہونے کے برابر ہے، بہت سی پیچیدگی ہیں، بس اسی لیے آپ کے سوال کو ادھورا چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے نم آواز کے ساتھ فون بند کر دیا، اور زوار کافی دیر تک حیرانی سے اپنے ہاتھ میں تھمے فون کو دیکھتا رہ گیا۔ جس چیز کو ہم خود کے لیے پیچیدہ بنا لیں وہ ہمارے لیے کبھی آسان نہیں ہوتی۔ شاید تمہاری نیت میں کھوٹ ہے سبرینا، تبھی تم مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب تم بھی دیکھنا،
کہ زوار کو نہ کہنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس نے ایک دم سے اپنا فون پلنگ پر اچھال دیا اور دم سے پلنگ پر لیٹ کر خلا میں گھورنے لگا۔ اس کا دل ایک دم سے خالی ہو گیا، اسے اپنا بے وقت لگنے لگا، جیسے کسی نے اسے ٹھکرا کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہو۔ تم اس کا انجام ضرور بھگتو گی۔ آج تک کسی نے زوار کو نہ نہیں کی اور تم نے اسے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے آج تک اپنے جذبے کسی پر عیاں نہیں کیے۔ تمہیں دیکھ کر پہلی نظر میں ایسا لگا کہ جیسے تم میری زندگی بن گئی ہو۔ تمہارے دل میں بھی برابر کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کسی بنا پر تم مجھے انکار کر رہی ہو۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر اب تم دیکھنا زوار تم سے اس بات کا کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری دکھائی دینے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کتنا دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، جب سے گاؤں سے واپس آئی ہو بالکل گمسم سی ہو گئی ہو، زیادہ بات تک نہیں کرتی، ورنہ تم تو بہت ہنسمکھ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ رابعہ بیگم نے جب چھت پر اپنی بیٹی سبرینا کو آسمان کو تکتے ہوئے پایا تو ایک دم سے جیسے پوچھ بیٹھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں کے کونے کو صاف کیا اور فوراً سے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تم چاہے لاکھ انکار کرو، لیکن مجھے صاف طور پر واضح نظر آ رہا ہے۔ اچھا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالی تو انہوں نے اسے ایک دم سے کھینچ کر اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ چائے کب سے تمہیں دے کر گئی ہوں، تم ہمیشہ گرم چائے پیتی ہو، لیکن اب تمہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، بالکل برف۔ لیکن تمہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، تمہیں نہیں بتاؤ گی مجھے؟ اس کی ماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، لیکن اب اسے انہیں چھٹلانا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس خواہ پریشان ہو رہی ہے، ابو کے حوالے سے پریشان ہو، دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے پریشانی سے کہا تو رابعہ بیگم نے اسے حوصلہ دے بیٹا ہمارے جانے کے بعد تمہارے ابو نے اچھی خاصی بد پرہیزی کی ہے، اس وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دیر سے کچھ کہتی، اس دوران ان کا فون بجا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی نصرت بھابی، کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے رابعہ بیگم نے کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کی حویلی سے فون تھا، نصرت بھابی کا نام سنتے ہی وہ جان گئی۔ ہوا کیا؟ تائی جان کو اس نے اشارے سے اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آ رہے ہیں، ہم بس کل صبح ہی نکلتے ہیں، ابھی تو رات کافی ہو رہی ہے۔ اس وقت نکلنا ناممکن ہے، ہم صبح جلدی پہنچ جائیں گے۔ فون بند کر کے سبرینا کی طرف دیکھا تو اس نے آئی برو اچکایا۔ ان سے پوچھا بیٹا تمہاری دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تمہیں یاد کر رہی ہیں، تمہارے والد صاحب کو بھی یاد کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں گاؤں میں ایک دفعہ ملنے آ جائیں۔ ہم ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی تو آئے ہیں اور پھر سے جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس نے ایک دم سے منع کر دیا، رخ پھیر گئی۔ زوار سے ایک بار پھر سے سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ 2 ہفتوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے دشمن جان کو دیکھنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس کی بولتی آنکھیں اسے ہمیشہ سے پریشان کرتی تھی اور اب 2 ہفتوں کی خاموشی کے بعد اسے دیکھنا وہ بالکل بھی نہ جانا چاہتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری دادی جان نے تمہیں اتنا مان دی، اتنی محبت دی، وہاں کے ہر فرد نے ہمیں محبت بخشی، اور اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو تم یوں کہہ رہی ہو؟ اب ان کی شادی کے ہنگامے کو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور دادی جان کی طبیعت خراب ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ہمیں فوراً سے وہاں جانا چاہیے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ تمہارے ددیال والے بالکل بھی پینڈو نہیں ہیں، بہت محبت دینے والے لوگ ہیں۔ تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ رابعہ بیگم کی غصے کی بنا پر اس نے فوراً سے حامی بھر لی اور جا کر کمرے میں اپنا بیگ تیار کرنے لگی، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے نہ جانے کیوں زوار کو ٹھیک سے جواب نہ دیا اور اب اس سے سامنا کرنے کا سوچتے ہی اسے بے انتہا گھبراہٹ ہونے لگی۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ پلیز اپنا دھیان رکھیں نا، دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ دروازہ کھول کر داخل ہوتے اس کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی تو وہ دشمن جائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے نظریں پھیر لی اور دادی جان سے گلے لگ کر کہنے لگی۔ اس دوران نامحسوس انداز سے وہ وہاں سے کھڑا ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ بات سبرینا نے بری طرح محسوس کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس نصرت نے تم لوگوں کو خواہ ڈرا دیا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے آرام کرنے کی تلقین کی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جو حویلی میں ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔
شام کو وہ سو کر اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ حویلی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ملازمہ سے پوچھا تو پتہ چلا تمام حویلی والے کھیتوں کی سیر کو نکلے ہوئے ہیں اور دوپہر سے نکلے ہوئے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اچھا کھیتوں میں کون کون گیا ہے اور مجھے کسی نے جگایا کیوں نہیں؟ آپ سو رہی تھی، زوال صاحب نے منع کر دیا، کہنے لگے ہم لوگ کافی ہیں، انہیں ویسے بھی کھیتوں میں جانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، اس لیے تم گھر والے چلیں گے۔ زارا بی بی بھی شامل ہیں، ویسے وہ نہیں جاتی لیکن زوال صاحب کے بے حد اصرار پر وہ گئی ہیں۔ ملازمہ کی زبانی یہ سنتے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ تو یہ تھی آپ کی محبت، بس چند قدم کی ساتھ تھی اور بس پھر کسی اور کی تلاش۔ وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس حویلی کے مرکزی ہال سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ارے سبرینا بیٹا، تم بھی چلتی نا، ہمیں تو بہت مزہ آیا۔ دادی نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اسے لپٹ کر رونے لگی۔ بس ایسے ہی دادی، دل ہی نہ ہوا۔ اس نے سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکنا شروع کر دی۔ زہرا، پاؤں کی تکلیف کیسی ہے؟ زوال کی محبت بھری آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کریم لگا دی، اس وقت کھیتوں میں تو آرام سا آ گیا۔ زہرا نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے سبرینا پر ایک نظر ڈالی اور دوسری نظر زوال پر ڈال کر کھل کر مسکرا دی۔ ویسے چاچی جان آپ آئی ہیں تو ایک اور کام نپٹا جائیے گا، بلکہ آپ کو شرکت کرنی ہے۔ زوال نے دلچسپی سے سبرینا کو اپنی نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے اپنی کمر صوفے پر ٹکاتے ہوئے کہا اور ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب بیٹا، کس میں شرکت کرنی ہے؟ مجھے رابعہ بیگم نے دلچسپی سے اس سے پوچھا۔ ارے چاچی جان، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں ہمارے ویر صاحب، ان کی منگنی ہے کل شام کو، اس لیے آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ آغا نے ایک دم سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اور کن اکھیوں سے سبرینا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ سا گیا۔ زہرا کی منگنی ہے، اس کے منہ سے اتنا ہی نکل پایا۔ جی بالکل، کل شام کو میرے نام لکھ دی جائے گی۔ تم تو روکو گی نا، یا تم آج چلی جاؤ گی؟ زوال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے کہا تو اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو آدم بیزار ہے، ضرور آئے گی۔ نہیں آئے گی، میرے ساتھ ہی جائے گی نا گھر، تو ہم کل رات کو ہی نکل جائیں گے تمہاری منگنی میں شامل ہونے کے بعد۔ رابعہ بیگم نے اسے کہا تو دل سے مسکرا دیا۔ سبرینا اسے دیکھ کر رہ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی، لیکن وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک جھٹکے سے کھڑی اور دوڑ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی، دروازہ بند کیا اور ایک دم سے پلنگ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ تمہاری محبت ہر قدم پر میرے ساتھ ہوگی، لیکن تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، مجھ سے دل لگایا اور زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے جا رہے ہو۔ زوال، میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد بھی اس کا دل ہلکا نہیں ہوا تو اس نے خود کلامی کی۔ سبرینا بیٹا، دروازہ کھولو، میں تمہاری چچی جان ہوں۔ آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھی جو بہت زیادہ سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی جانب کیا تو اس نے ہنستے ہوئے بہانہ بنایا، چچی جان اچانک سے الرجی ہو گئی ہے، یہ مجھے اکثر ہو جاتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو چچی نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹا، یہ میں تمہارے لیے جوڑا لے آئی ہوں، ان سے بھابھی نے سب کو بنوا کر دیا ہے، ان کے اکلوتے بیٹے کی منگنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ سب کو یہ جوڑا تم دے دینا، کل سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے جوڑا تھمایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس نے ایک دم سے وہ جوڑا اٹھا کر پلنگ پر پھینک دیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زوال کے ساتھ زہرا کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر اس کے دل میں چھوڑا گھو کے اور وہ وہیں پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، زہرا کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جاتے ہوئے۔ تمہیں پاگل بھی بالکل بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے دل میرے ساتھ بھی لگایا تھا؟ کیا تھا، تم ایک نمبر کے فلرٹی انسان ہو، میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، اس کا دل بالکل خالی ہو چکا تھا، ایسے جیسے مردہ ہو گیا ہو۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رابعہ بیگم اندر آئی تو ان کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی شامل تھیں۔ انہوں نے انداکار سے کہا تو وہ چونک گئی۔ مجھے کیا تیار ہونا ہے، بس کپڑے بدلنے ہیں۔ ارے نہیں، تمام لڑکیوں کے لیے بیوٹیشین بلوائی ہے، سب تیار ہو چکے ہیں، تم باقی ہو، جلدی سے کپڑے بدلو تاکہ تمہیں بھی تیار کر دیا جائے۔ یہ اتنے بھڑکیلے کپڑے میں پہنوں گی؟ میری منگنی تھوڑی ہے، یہ تو زارا کو پہننے چاہیے۔ اس نے جب ڈریس نکال کر دیکھا تو حیرانی سے اپنی ماں سے پوچھنے لگی،
زارا کا ڈریس دوسرا ہے، تم سب کا ایک جیسا ہے، اب تمہیں یہ پہننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ایک دم سے اسے غسل خانے میں دھکیلا تو فوراً سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ بیوٹیشین اب اس پر مزید محنت کرنے لگی۔ جیسے اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اس پر جیسے کسی دلہن کا گمان ہوا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی نے اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ چشمی بدور، بہت پیاری لگ رہی ہو، اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی رابعہ بیگم وہاں سے چلی گئیں اور وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے ہمت کرنی ہے، مجھے اسے نہیں بتانا کہ میں اس کی محبت میں اب تک تڑپ رہی ہوں اور اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک قدم سے وہ کھڑی ہوئی باہر کی جانب قدم بڑھا دی۔ ارے وہاں کیوں بیٹھی ہو سبرینا، ادھر آؤ، تمہاری جگہ تو ادھر ہے۔ اس نے نصرت چائی جان کی بات سنتے ہی چونک کر جب سٹیج کی طرف دیکھا تو زوار اسے دیکھ کر بے حد مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے زوار کے برابر میں بیٹھنے کا کہہ رہی تھی، پر یہ تو زارا کی جگہ ہے، میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر زوار سے کہا تو وہاں موجود تمام لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اٹس اے پرینک سبرینا بھابی، آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، آپ کا لباس اور زوار کا لباس ایک جیسا ہی رنگ کا ہے۔ آغا نے جیسے ہی آگے بڑھ کر سے کہا تو وہ حیرانی کا بت بنی سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آ جاؤ، اب کیا سوچ رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ پلیز آج نہیں، بہت دنوں سے رولا دیا، اب مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ زوار نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہ کیسے سوچ رہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ اسے یہ سب کچھ خواب کے مانندے لگنے لگا۔ اب اپنے آپ آئینے میں دیکھو، بالکل میری دلہن لگ رہی ہو، میری نظر سے دیکھو، تمہاری محبت تمہاری آنکھوں میں صاف طور پر ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور اس نے تمہارے پورے وجود کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ زبان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا، بہت زیادہ، میرا تو سانس ہی روک گیا۔ آپ کے نام کے ساتھ زارا کو جڑتے سن کر اس نے ایک دم سے شکوہ کیا تو دوبارہ ہنس پڑا۔ میں ہوں نا تمہارے ہر ایک دکھ کا ازالہ کرنے کے لیے۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا تو نظریں جھکا گئی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ زوار انصاری اپنی دلہن اپنی سبرینا کو یوں بیچ راہ میں چھوڑ دے گا؟ وہ بھرپور انداز میں سے اپنی نظروں کے احسار میں لے کر دیکھنے لگا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سبرینا ایک دم سے کان پکڑے تو زوار نے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سبرینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی محبت کی مہر ثابت کی۔ وہ دونوں اس وقت روئے زمین پر انتہائی خوش قسمت انسان تھے جن کی محبت کو تکمیل مل گئی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔